हारून रशीद साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार कॉलम निगार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हारून रशीद साहब बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारून रशीद साहब, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहे हैं कि बादियुन नज़र में गलत फैसला है। इस्लामाबाद के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी तरफ से भी इसी किस्म के रिमार्क्स कमोबेश आए हैं, लेकिन सुधारा नहीं, उन्होंने मामले को अगले हफ्ते तक डाल दिया है। तो अगले हफ्ते आपको लगता है कि रिहाई मुमकिन हो सकती है? मुश्किल है, मेरा ख्याल है। देखो, एक पैटर्न होता है ना, एक चीजें एक खास रुख पे हालात बह रहे होते हैं, तो वैसे तो देखे अंदाजे होते हैं, गलत भी हो जाते हैं। यानी अव्वल तो मेरा तो ये ख्याल था कि गिरफ्तारी नहीं होगी, इसलिए कि रिपरकशंस बहुत ज्यादा हैं, वो शुरू हो भी गए। यानी एक तरफ महंगाई हो रही है, एक तरफ मोस्ट पॉपुलर लीडर को आपने पकड़ा हुआ है। अब कायद-ए-आज़म से किसी की मुनासिबत तो नहीं है, लेकिन वोट तो तकरीबन उनके बराबर ही पहुंच गए। हालांकि वो तो इतना बड़ा तारीख साज वाक़या हो रहा था और इतनी बेदाग शख्सियत थी कि किसी से मुआवजा उनको हो ही नहीं सकता। तो एक तरफ तो वो लीडर है और उस पार्टी को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ इतनी महंगाई हो रही है, इतनी बेयकीनी है, इतनी बदअमनी है, तो वो तो बिजली पे एहतजाज शुरू हो गया था। हमारा अंदाजा था कि कुछ ना कुछ तो होशमंदी से काम लेंगे, मगर नहीं लिया गया। और मेरा ख्याल है कि वो आखिरी वक्त तक कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जब एक और पहलू से देखते हैं, कोशिश करेंगे उन्हें गिरफ्तार रखा जाए और दबाया जाए, क्योंकि बुनियादी तज्जिया ही उनका गलत था कि भाई पार्टी टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो लीडर चले भी जाए, वोटर तो वहीं रहते हैं, वो वोटर तो मुलाजिम तो नहीं होते, वो फ्लोर क्रॉस तो नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा ये होता है बदतरीन हालात में वो घरों में बैठ जाते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ही सारे अंदाजे गलत साबित हो गए। लेकिन दूसरे पहलू से अब देखें कि हर चीज की एक मंतकी बुनियाद होती है। अगर वो न हो तो जैसे इमारत की बुनियाद कमजोर हो तो गिर पड़ती है तूफान में, तो बुनियाद तो इसकी कोई नहीं है ना। यानी मुकदमे जो सब लोग जानते हैं किस तरह बनाए गए, कैसे बनाए गए, मकसद क्या था, सारी फोर्सेस इकट्ठी हो गई हैं। इसके बावजूद उनकी हमायत नहीं बढ़ रही, 15-20%, 25%, 30%, और वो उसकी अकेले की हमायत ज्यादा है, इसलिए कि सिस्टम से लोग बहुत उकता चुके हैं। सिर्फ अदालती निज़ाम नहीं, पुलिस, सिविल सर्विस, मईशत। तो मेरा ख्याल है रिहा तो खैर न सिर्फ करना पड़ेगा बल्कि उसके साथ समझौता भी होगा, ख्याल है मेरा, यानी अंदाजा ही है जाहिर है, और इक़्तिदार भी शायद उसको देना पड़ेगा। एक चीज जो है वो मेरे लिए, मेरा बहुत वक्त उनके साथ गुजरा है, यानी मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी शख्स की इतनी ज्यादा गुफ्तगू उनके साथ हुई होगी, यानी सियासत पे, ज़ाती जिंदगी पे। मगर मैं भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये तो मुझे पता था कि वो बदतरीन दबाव बर्दाश्त करते हैं, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने टॉर्चर में, मतलब कुछ न कुछ आदमी, आखिर खौफ इंसानी जबलत है, मगर जिस तरह वो डट गए हैं तो बात तो उनसे करनी ही पड़ेगी, इसलिए कि इसके सिवा, मफाहमत के सिवा सारे रास्ते, कोई रास्ता तो है नहीं। ठीक, मफाहमत तो करनी होगी, लेकिन अब उसके लिए ना कोई लोग नजर आते हैं, ना कोई फार्मूला पेश कर रहा है, लेकिन करनी ही होगी मफाहमत, और कोई चारा नहीं। अच्छा, हारून साहब ये फरमाइएगा कि मकबूल तरीन रहनुमा जो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है वो हैं, लेकिन मकबूल तरीन रहनुमा के साथ अगर मफाहमत कर ली जाए, 9 मई भी बुला दिया जाए, सब कुछ कर दिया जाए, उन्हें रिहा भी कर दिया जाए, तो ये जो आपने गिनवाए हैं हालात के, ब्यूरोक्रेसी ख़राब है, पुलिस ख़राब है, मैशियत ख़राब है, तो मकबूल तरीन रहनुमा के आते ही हालात ठीक हो जाएंगे? नहीं, हालात तो कभी रातों रात ठीक नहीं होते, और रातों रात अगर कोई मरीज ठीक हो जाए तो इसका मतलब उसको स्टेरॉइड दिया गया है, जो बहुत खतरनाक बात है। तमाम जेन्युइन चीजें बतदरीज होती हैं, ग्रेजुअल होती हैं और बाय प्रोसेस होती हैं। कुदरत का एक निज़ाम है, ना ये कायनात एक दिन में बनी है, तो ना ये कोई जिंदगी एक दिन में संवरती है, ना एक दिन में बिगड़ती है, ना कोई मकान एक दिन में बनता और संवरता है, ना कोई अदारा बिगड़ा हुआ ठीक हो सकता है। लेकिन हमारे सामने जो दुनिया की तारीख है, मालूम तारीख पिछले 3-4 सदियों की, तो तकरीबन सब जुज़ियात हैं,
بہت بگڑے ہوئے معاشرے سدھرتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، بہت سدھرے ہوئے معاشرے بگڑ جاتے ہیں. وہ تو ہم سب یہ اندازہ کر سکتے ہیں. تھوڑا بہت پڑھا لکھا آدمی بھی ہو تو وہ جانتا ہے، جس نے کچھ بھی تاریخ پڑھی ہے اور سمجھتا ہے کہ قدرت کے اصول کیا ہیں، کہ کس طرح بہتری کی جا سکتی ہے. بہتری دیکھیے، سقراط سب سے بڑا فلاسفر مانا جاتا ہے، مگر وہ جمہوریت کے خلاف تھا. وہ کہتا تھا کہ ایک بحری جہاز پہ آپ الیکشن کے ذریعے تو وہ اپنا کپتان منتخب نہیں کر سکتے. وہ کہتا تھا جب تک ایجوکیٹ نہ کیا جائے سوسائٹی کو، اس وقت تک جمہوریت بے معنی ہے. ہمارے ہاں تو دیکھیں نا، ابھی اس پہ بحث ہی نہیں شروع ہوئی کہ معاشرے کو تعلیم دیے بغیر. ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم دی، اخلاق کی تربیت کی، پوری تعلیم دی، مکمل ترین تعلیم جو انسان کو درکار ہو سکتی ہے، اور پوری اخلاق کی تربیت کی، اور اپنی مثال سے کی. سب سے زیادہ سیکریفائس خود کیا، سب سے زیادہ تکلیف خود سے ہی. وہ ٹھیک ہو نہیں جائیں گی چیزیں، لیکن ٹھیک ہونا شروع تو ہو سکتی ہیں، اور ایک حد تک ہی ہو سکتی ہیں. وہ کیپیسٹی اتنے زیادہ نہیں ہے ان کے، وہ قائد اعظم تھوڑی ہیں، کوئی ابراہم لنکن تو نہیں ہے. لیکن اب ہارون رشید صاحب، آگے بڑھنے کا راستہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ الیکشنز تو یہ کروا نہیں، ڈیلے لگ رہے ہیں ابھی الیکشنز تو. نہیں، الیکشن تو ہو سکتا، جہاں تک میں پھر کہتا ہوں کہ اندازے ہیں نا، ہم اندازے لگا سکتے ہیں نا. الیکشن تو حالات میں ہو سکتے ہی نہیں ہیں، اس کا خواب ہی نہیں دیکھنا چاہیے. کشیدگی ختم کیے بغیر اگر الیکشن ہوتے ہیں اور یہی افراتفری اور بے یقینی رہتی ہے تو اس سے حاصل کیا ہوگا؟ میں نے تو ان سے آخری جو ملاقات ہے اس میں عرض کیا کہ آپ اس پہ غور کریں کہ صبر بھی ایک چیز ہے. کبھی کبھی سب سے اچھی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ انتظار کیا جائے. آپ کو ضرورت نہیں ہے ایجیٹیشن کی، لوگوں کو ابھارنے کی. آپ کو ملک کو الیکشن کی طرف لے کے جانا چاہیے، پیشنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جو طاقتور ہوتا ہے وہی رعایت دیتا ہے. لیکن جب بھی جان طاری ہوتا ہے، ہمارے سامنے اٹلی ہے، ہمارے سامنے جرمنی ہے، ہمارے سامنے خود اپنا کراچی شہر ہے، جہاں لوگ بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ کوئی تجزیے پہ قادر ہی نہیں رہتے. پھر دیکھ کتنا طویل عرصہ کراچی بدامنی میں گزرا، اور پھر ایک وقت آیا کہ چیزیں ٹھیک ہوئیں. تو چیزیں ٹھیک تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ کب ہوگی، کیسے ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہارون رشید صاحب، آپ کے تجزیے میں اس بات کی کوئی گنجائش نظر آتی ہے کہ آگے کہیں شاید تمام ہی سیاسی جماعتیں مل کر ہی کوئی اسٹریٹجی بنا رہی ہوں، الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہوں، کہیں ایسی سچویشن بھی آ سکتی ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے، کچھ چیزیں ہیں جو صرف اس کائنات کا مالک ہی جانتا ہے. یعنی پیغمبروں کو بھی تاریخ کا تو پتہ نہیں تھا فلاں تاریخ کو کیا ہوگا. جناب ابوبکر صدیق نے اس وقت غالباً شرط پہ پابندی نہیں تھی تو کسی کے ساتھ شرط لگا لی کہ روم جو ہے وہ روم اور ایران کی جنگ ہو رہی تھی، اس کو شکست دے دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 9 برس کی شرط لگا لو، 9 برس کے اندر اندر. تو تاریخ کا نہیں پتا ہوتا. یہ جگہ قرآن مجید میں آپ پڑھے، قیامت قریب ہے، دجال کا ظہور قریب ہے، حضرت عیسیٰ کی. اب اللہ کے لیے تو قریب ہی ہے نا، اس کے ہاں تو وقت کی کوئی ہے. اس کا ہمارا ایک دن جو ہے کہیں وہ 50,000 برس اللہ کا ایک دن ہے، کہیں 1,00,000 سال ہے. تو ہم یہ نہیں پریڈکٹ کر سکتے کہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا. اس میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں، اس کا موضوع سے تعلق نہیں کہ ایک صاحب آئے امریکہ سے، انہوں نے پروفیسر احمد رفیق اختر سے کہا کیا آسمانی کتاب یہ بتاتی ہے کہ کائنات کتنے دن میں بنی، کتنے عرصے میں بنی؟ انہوں نے کہا ہاں یہ ایک آیت ہے. تو انہوں نے کہا بائبل تو کہتی ہے 18,000 سال. تو انہوں نے کہا 6 دن. اس میں 6 دن. He said yes 6 billion years. اور وہ بالکل ایگزیکٹ قرآن کی آیت پڑھی. دوسری پڑھی، اس نے کہا یہ تو بگ بینگ ہے واضح طور پر. تو وہ تاریخ کا تو یہ چیزیں جو ہے نا، دیکھیں نا قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. انسانوں کو اتنا ہی علم دیا جاتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے. اور اس وقت تو کوئی تجزیہ کرنے کے لیے سیریسلی تیار ہی نہیں ہے ٹھنڈے دل سے. سر، ایک اور تاریخ کا بڑا بار بار تاریخ دی جاتی ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت آ جائیں گے، اس وقت آ جائیں گے. یہ تو تاریخ انہوں نے خود ہی دینی ہے، لیکن پھر بھی وہ آگے بڑھ جاتی ہے. اب ستمبر میں بھی نہیں آ رہے، اکتوبر کی اب تاریخ مل رہی ہے. وہ تو دیکھیے نا، خواجہ آصف صاحب نے جو بات کہی وہی میرا خیال ہے سب سے زیادہ درست ہے
کہ زیرو رسک ہوگا تو آئیں گے. زیرو رسک تو کبھی ہوتا ہی نہیں زندگی میں. سڑک کراس کرنے میں زیرو رسک نہیں ہو سکتا. زیرو رسک کہاں ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب نہیں آئیں گے. لیکن نہیں، اس کا بھی امکان ہے کہ نہ ہے، لیکن یہ کہ وہ سارا بندوبست ہو جائے گا، سودا ہو جائے گا. لیکن کوئی میں نے بہت غور کیا ہے، صبح سے رات تک سوچتا رہتا ہوں، وہ کیسے یہ ملک چلا سکتے ہیں اتنی تھوڑی حمایت کے ساتھ، اتنی مجبوریوں کے ساتھ. مولانا کو بھی حصہ دینا ہے، مینگل صاحب کو بھی دینا ہے، زرداری صاحب کو بھی حصہ دینا ہے. کبھی رول جو بہت بڑھ گیا ہے، آسانی سے کم نہیں ہو سکتا، تو پاپولر لیڈر ہی کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ عمران خان کی اسٹریٹجی میں اور پی ٹی آئی میں جس پہ وہ بہت برہم ہو جاتے ہیں جب وہ پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، ایک بنیادی غلطی ہے. آپ بدلہ نہیں لے سکتے، آپ ماضی کو نہیں بدل سکتے، آپ تاریخ سے نہیں لڑ سکتے. وہ معافی دینی پڑتی ہے. وہ بالکل جس طرح ہیرلڈ لیم نے کہا ہے کہ صلاح الدین نے پلک جھپکتے میں سب کو معاف کر دیا، بلکہ بعد کا جزیہ بھی خود ادا کر دیا. تو وہ فتح مکہ سے انسپائر تھا نا. وہ تو ایک بڑا عالم فاضل آدمی بھی تھا، صرف سپہ سالار نہیں تھا. قائد اعظم نے کس سے بدلہ لیا تھا پاکستان بننے کے بعد؟ کسی کے بارے میں بات تک نہیں کی تھی. تو اسی لیے تو نہیں ابھی تک کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو پا رہی کہ کوئی بدلہ معافی کا کوئی معاملات طے نہیں پا رہے. آپ کو کیا خبر ہے؟ دیکھیے، پہلی بات وہ یہ کوشش کریں گے کہ ان کو دبا لیں، مایوس کر لیں، یہ گھروں میں بیٹھ جائیں. اور نہایت ہی حماقت کے ساتھ پی ٹی آئی کے لیڈر مایوسی پھیلا رہے ہیں، کارکن بھی پھیلا رہے ہیں، دانشور بھی پھیلا رہے ہیں. مایوسی تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس سے بدتر کوئی چیز ہی نہیں. شرک کے بعد بدترین چیز مایوسی ہے. جگہ جگہ قرآن مجید میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں جمیعہ ہے. جگہ جگہ پہ ہے کہ کس چیز نے تمہیں اپنے مہربان رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اور وہ دیکھے اقبال ہی ہے آج جس نے سب سے زیادہ اچھی انٹرپریٹیشن کی ہیں کہ امید مرد مومن ہے خدا. اس پر بڑی بات ہو رہی ہے ہارون رشید صاحب کہ ان کو بیرون ملک جانے کی کوئی پیشکش ہوئی ہے نہیں ہوئی، آپ کی خبر کیا ہے؟ نہیں، وہ تو چاہیں گے نہیں، تو سادہ سی بات ہے، اس کے لیے تو کوئی معلومات کی ضرورت نہیں ہے. وہ چاہیں گے وہ چلا جائے. لیکن دیکھیے اس کا ایک مزاج ہے کہ وہ نہیں جائے گا کسی. بھائی علیحدگی کیسے ہوئی؟ کوئی ناراضگی کبھی، میں اس گھر کے حالات سے جتنا آدمی واقف ہو سکتا ہے میں واقف ہوں. جماع امام کے اور اس کے درمیان کبھی ہیٹڈ ڈیبیٹ بھی نہیں ہوئی. علیحدگی کس لیے ہوئی؟ اس نے کہا لندن میں رہیں گے، وہ ایک طرز زندگی کا مسئلہ تھا، بوریت کا شکار تھی. تو اس نے کہا نہیں. وہ دیکھیے اس کا بنیادی کلید کیا ہے عمران خان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے، کہ وہ کس چیز کی obsession پالتا ہے. کرکٹ کی اس نے obsession پال لی. شوکت خانم ہاسپٹل، نمل کالج میں پہلے دن سے ان کے ساتھ تھا، پہلی اینٹ جب رکھی گئی آخری دن تک. کوئی بھی چیز جو پروجیکٹ وہ بناتا ہے اس میں ڈٹرمنٹ ہوتا ہے کہ اس کو کرنا ہے. وزیر ایک دن میں نے اسے ایک دن بھی شک میں مبتلا نہیں دیکھا کہ وہ وزیر اعظم بنے گا. ٹھیک ہے. اور نہیں جائیں گے. وہ کہتا تھا ایک دن اسے کہا، میں نے کہا زلزلہ آیا جو 2005 کا تھا تو تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا بس اپنا بستر پہ لیٹا رہا، اللہ سے دعا کی. تو میں نے کہا، اس نے کہا تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا یہی کیا. اس نے کہا پھر دو ہی پاگل ہیں اس ملک میں. تو وہ تو دیکھیے نا ایک ڈٹرمنیشن. وہ کچھ اسکالر تو نہیں ہے، بہت باریکیوں کو نہیں سمجھتا، اگر جب بہت چیزیں سیکھ گیا ہے. ایک ڈٹرمنٹ آدمی جو ہوتا ہے، ایک بات ہے ایک بڑے درویش نے کہی تھی کہ خدا کو کسی لشکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک آدمی چاہتا ہے. اور ہمارے سامنے قائد اعظم کی مثال ہے، ابراہم لنکن کی ہے، صلاح الدین ایوبی کی ہے، اور بہت سی شخصیات کی ہے کہ جنہوں نے تاریخ. عبد الرحمن الداخل اکیلا اسپین میں داخل ہوا اور اس کی اولاد نے سینکڑوں برس تک اس پہ حکومت کی. ایک ڈٹرمنٹ آدمی جو ہوتا ہے، اگر وہ ٹھیک ریڈ کر رہا ہے سچویشن کو اور اس کا عزم برقرار رہتا ہے مستقل مزاجی کے ساتھ، اور وہ یہ رسک اپنی زندگی خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تاریخ کا سب سے بڑا فاتح کون ہے؟ جناب خالد بن ولید. 2 سپر پاورز کو ہرا دیا انہوں نے. اور وہ آپ غور کریں کہ کیا چیز ہے. ایک تو خیر ان کا جو علم ہے اور وہ اپنا جنگ لڑنے کا جذبہ ہے،
लेकिन इतनी बारीकियों में वो समझते थे चीजों को। और इसके साथ सबसे अहम बात यह है, एक फिक्रा हर खत में वो लिखते थे जब किसी को हरीफ को, काली सांडनियों पर सवार अरब के वो शहसवार मेरे साथ आते हैं, जो मौत को इतना ही अजीज रखते हैं जितना तुम जिंदगी को। एक फियरलेस आदमी होता है। कायद आज़म भी इतने ही फियरलेस थे, उनकी पूरी जिंदगी देखें। ठीक, तो एक आदमी ही बदल सकता है जी सूरत हाल को। बहुत शुक्रिया आपका। एक आदमी क्यादत करता है ना, क्यादत करता है, उसके साथ मिल जाते हैं लोग। बिल्कुल सही है। सैकड़ों, फिर हजारों, फिर लाखों, फिर करोड़ों। सही। हारून रशीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया।